बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मेरी दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत और सनसनीखेज कहानी लेके आई हूँ। पागल औरत। शाम के साए गहरे हो रहे थे। हवा की खुनकी में इजाफा लम्हा ब लम्हा बढ़ता ही जा रहा था। जंगल में खड़े दो हैकल दरख्तों का साया दूर तक फैलने लगा। चरिंद परिंद थक हार कर अपने ठिकानों की तरफ लौट रहे थे। विल्सन भी सारा दिन हिरन का शिकार करते करते अब थक गया था, मगर आज भी बदकिस्मती से कोई हिरन इसके हाथ न लगा। वो थके थके कदमों से चलता हुआ अपने लकड़ी के बने छोटे से कॉटेज की तरफ जाने लगा, जो जंगल के सिरे पर वाक़या था। विल्सन एक छोटे से कस्बे का रहने वाला 30 साला पढ़ा लिखा खुबरू और वर्जिशी जिस्म का मालिक एक हैंडसम नौजवान था। पूरे कस्बे में विल्सन की खूबसूरती के खूब चर्चे थे। वो अपने कस्बे का वाहिद नौजवान था जो सबसे खूबसूरत और दिलकश था। सब लड़के विल्सन के हुस्न से मरूब थे और इसे देखकर रश करते थे, क्योंकि कस्बे में जितनी भी नौजवान लड़कियां थीं वो सब विल्सन के ख्वाब आंखों में सजाए बैठी थीं। मगर विल्सन को अपने कस्बे की कोई लड़की भी पसंद न थी। पिछले कुछ दिनों से विल्सन हिरन का शिकार करने के लिए अकेला ही कस्बे से दूर यहाँ जंगल के पास अपने थोड़े से बहुत साजो सामान के साथ लकड़ी के बने छोटे से कॉटेज में रह रहा था। मगर अब तक कोई हिरन इसके हाथ नहीं लगा था। वो खाते पीते घराने से ताल्लुक रखता था। कस्बे में इसकी वाहिद अपनी एक छोटी सी दुकान थी, जहां से कस्बे के तमाम लोग अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें खरीदते थे, जिससे विल्सन को बहुत आमदनी होती थी। क्योंकि कस्बे में वाहिद दुकान होने के बायस विल्सन अपनी दुकान में हर वो चीज़ रखता था जिसकी ज़रूरत पड़ सकती थी। इसका घर भी कस्बे में रहने वाले लोगों की निस्बत खासा कुशादा और बड़ा और महफूज था, जिसमें ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। इसके घर में बूढ़ी वालदा और एक छोटे भाई के सिवा और कोई न था। विल्सन की वालदा की शदीद ख्वाहिश थी कि अब विल्सन अपना घर बसा ले, क्योंकि वो 30 साल की उम्र को पहुंच चुका था। मगर विल्सन उनकी ऐसी किसी भी बात पर कान नहीं धरता था। उन्होंने न जाने कितनी ही बार विल्सन से कहा कि वो कस्बे की कोई अच्छी सी लड़की देखकर शादी कर ले, मगर इसे कस्बे की कोई भी लड़की पसंद नहीं थी। तभी तो वो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। इसकी वालदा ने इसे करीबी कस्बों में रहने वाली लड़कियों की तस्वीर दिखाई, मगर वो भी इसे एक आंख न भाई, जिस पर इसकी वालदा इस पर शदीद बरहम होती और इसे खरी खरी सुनाती। खुदा ने तुझे अच्छी शक्लो सूरत क्या दे दी, तू तो शायद यही समझने लग गया कि तेरे लिए कोई खास परी आसमान से उतरेगी, क्योंकि तुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। इसकी वालदा ने इसे न जाने क्या क्या कहती रहती, और वो चुपचाप सर झुकाकर या तो सुनता रहता या फिर उठकर बाहर चला जाता। कुछ दिनों से तो इसका घर में रहना ही वालदा ने हराम कर रखा था। शादी का बार बार जिक्र इसको थकाए दे रहा था। वो जब भी थका हारा दुकान से घर लौटता तो इसकी वालदा शादी का ही मौजू पकड़कर बैठ जाती, जिससे विल्सन को शदीद कोफ्त होती और वो इनकी बात सुनी अनसुनी कर देता। लेकिन ऐसा कब तक चल सकता था। वो भी इसकी वालदा थी, उन्होंने भी जैसे जिद पकड़ ली और हाथ धोकर विल्सन के पीछे पड़ गईं। बलाखिर अपनी माँ की रोज बरोज बहसो तकरार से तंग आकर विल्सन ने हिरन के शिकार का मंसूबा बनाया और अकेला ही घर से दूर बिन बताए यहाँ चला आया। इसी बहाने इसकी तफरी भी हो रही थी और जहनी सुकून के साथ साथ इसके कानों को भी सुकून मिल रहा था।
اس کی والدہ کی باتوں کی وجہ سے جل جل کر کوئلہ جو ہو چکے تھے۔ جب ولسن اپنے کاٹیج پہنچا تو اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ ولسن کو یہ دیکھ کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا کہ اس کے کاٹیج کا دروازہ کھلا تھا۔ ولسن کو اچھی طرح یاد تھا کہ وہ صبح شکار پر جانے سے پہلے کاٹیج کا دروازہ بند کر کے گیا تھا۔ تو پھر اب یہ کیسے کھل گیا؟ جب سے ولسن یہاں آیا تھا آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ ولسن کے کاٹیج میں ایسا کوئی خاص سامان بھی نہ تھا کہ جس کے چوری ہونے کا ڈر ہوتا، لیکن یقیناً اندر کوئی تو تھا جس کا یہاں آنا بے مقصد نہیں ہو سکتا تھا۔ خیر، ولسن محتاط انداز میں چلتا ہوا کاٹیج کے قریب پہنچا۔ پھر وہ کچھ دیر کے لیے ٹھہر کر سوچنے لگا کہ اندر کون ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ داخل ہوتے ہی اس پر حملہ نہ ہو جائے۔ وہ یہی باتیں سوچ کر بڑی احتیاط سے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے چلنے لگا۔ اس کو اندر ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ وہ ایک دم دروازے کے ساتھ لگ گیا۔ ولسن محتاط انداز میں چلتا ہوا کاٹیج کے اندر آیا تو دیکھ کر حیران و پریشان رہ گیا۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی جا رہی تھیں۔ اس نے اپنے سامنے بیٹھی ایک دوشیزہ کو دیکھا جو آتش دان میں سلگتی آگ کے سامنے بیٹھی تھی، اپنے ہاتھ تاپ رہی تھی۔ اس کی پشت ولسن کی جانب تھی۔ کاٹیج میں کسی کی موجودگی کا احساس کر کے جب وہ پیچھے پلٹی تو ولسن پہ گویا سکتہ طاری ہو گیا۔ ولسن بغیر کچھ کہے گم سم کھڑا رہا۔ اس کے جسم کا رواں رواں کھڑا تھا۔ آج سے پہلے ولسن کی زندگی میں اس نے ایسا چہرہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنی زندگی میں ولسن نے آج سے پہلے ایسے حالات کا سامنا کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ حیرت کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ وہ زبان بند کیے اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے سامنے بیٹھنے والی عورت کو دیکھے جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ذرا سی آہٹ سے یہ عورت مجھ پر حملہ کر سکتی ہے۔ ممکن ہے یہ کوئی ڈائن ہو جو عورت کے روپ میں ہو۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ اس کاٹیج میں آ کے رہتی ہو سکتا ہے آسیب زدہ ہو جو یہاں جنگل ویرانے میں ہے۔ دیکھنے والی کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ وہ لڑکی انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ وہ تیکھے نقوش کی مالک کم عمر حسین لڑکی تھی جس کے لمبے گھنے براؤن بال اس کی کمر سے نیچے تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس کی بڑی بڑی گول مٹول نیلی آنکھیں اور سرخی مائل پتلے ہونٹ اس کے چہرے کو مزید دلکش بنا رہے تھے۔ کالے رنگ کی میکسی میں بیٹھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی جس میں اس کے بھرے بھرے خوبصورت بدن کے خد و خال صاف نمایاں ہو رہے تھے۔ اس کے قیامت خیز حسن نے ولسن کو جھرجھری لینے پہ مجبور کر دیا۔ وہ دوشیزہ اسے دیکھ کر مسکرائی تو ولسن کو اپنا دل سینے میں بے تحاشا زوروں سے دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ دوشیزہ کی مسکراہٹ ہی اتنی قاتلانہ تھی کہ جیسے ولسن منجمد ہو گیا ہو۔ اس کی یہ کیفیت تب ٹوٹی جب وہ ملکہ حسن اس سے مخاطب ہوئی۔ ہائے، آپ ضرور اس کاٹیج کے مالک ہیں نا؟ میں بنا اجازت یہاں آنے کے لیے معذرت خواہ ہوں، مگر میں مجبور تھی۔ میرا نام بیکا ہے اور میں یہاں پہلی بار اپنی دادی اماں سے ملنے اکیلی ہی آئی ہوں جو جنگل کے پار رہتی ہیں۔ ان کے پاس جانے کے لیے یہ جنگل عبور کرنا پڑتا ہے۔ میں راستہ بھٹک گئی تھی۔ میرے پاپا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اکیلی نہ جاؤں، مگر میں نے ان کی ایک نہیں سنی اور اکیلی ہی گھر سے چلی آئی۔ دراصل میں ابھی ابھی اپنی پڑھائی مکمل کر کے شہر سے واپس اپنے قصبے لوٹی ہوں، اس لیے دادی اماں سے ملنے کی بےتابی مجھے یہاں کھینچ تو لائی، مگر راستہ بھٹک جانے پر مجھے احساس ہوا کہ میں نے پاپا کی بات نہ مان کر کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ میں نے سارا دن جنگل میں یوں ہی بھٹکتے بھٹکتے گزار دیا ہے۔
اسی امید پر کہ شاید کہیں سے کوئی راستہ مل جائے، لیکن راستہ تو نہ ملا، مگر خوش قسمتی سے مجھے یہ کاٹیج نظر آ گیا، جس کا دروازہ میں نے اپنی ہیئر پن سے کھول لیا اور اندر چلی آئی۔ بیکا نے مختصر لفظوں میں اپنے آنے کا سارا احوال بیان کیا۔ اس کی آواز بھی اس کی طرح دلکش اور سریلی تھی۔ ولسن زیر لب مسکرایا۔ کوئی بات نہیں، معذرت کی کوئی ضرورت نہیں، میں سمجھ سکتا ہوں، آپ سے مل کر خوشی ہوئی۔ میں آپ کو آپ کی دادی اماں کے پاس پہنچا دوں گا۔ میں اس جنگل کے چپے چپے سے اچھی طرح واقف ہوں، مگر فی الحال بہت دیر ہو چکی ہے، باہر اندھیرا بھی بہت گہرا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ مجھ پر بھروسہ کر کے آرام و سکون سے اس چھوٹے سے کاٹیج میں رات بسر کریں۔ میں صبح ہوتے ہی آپ کو آپ کی منزل پر چھوڑ آؤں گا۔ ولسن نے خوش دلی سے کہا تو بیکا نے سکون کی گہری سانس خارج کی۔ گویا اسے اطمینان ہو گیا کہ ولسن کے چہرے اور انداز گفتگو کے اعتبار سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھروسے کے قابل ایک اچھا نوجوان ہے، جس پر وہ بنا کسی شک و شبہ کے بھروسہ کر سکتی ہے۔ ولسن کے حسن و اخلاق پر وہ بولی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی اس ہمدردی کے بدلے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کھانا بنا کر دے سکتی ہوں۔ یقیناً آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوگا، اس کی طلب بھی آپ کو بہت ہو رہی ہوگی۔ بیکا نے مسکراتے ہوئے کہا تو ولسن سوچ میں پڑ گیا۔ اسے یہاں آئے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے اور انہی دنوں میں اس نے ڈھنگ کا کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ وہ یہاں اکیلا ہی رہتا تھا اور اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی طرح اپنی سی کوشش کر کے خود کے لیے الٹا سیدھا کھانا بنا کے کھا ہی لیتا تھا۔ آخر کو بھوک تو مٹانی تھی۔ وہ اب اتنے دنوں بعد کسی عورت کے ہاتھ کا بنا لذیذ کھانا کھانے جا رہا تھا، وہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ اس نے مسکراتے ہوئے بیکا کی پیشکش کو قبول کر لیا اور اسے کھانا بنانے کی بخوشی اجازت دے دی۔ ولسن کے کاٹیج میں کھانے پینے کی تمام اشیاء موجود تھی، لہٰذا اجازت ملتے ہی بیکا خوشی خوشی مٹی کے تیل کے چولہے پر کھانا پکانے لگی، جس کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو بھی جاری رہی۔ ولسن اسے اپنے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں بتاتا رہا اور بیکا اسے اپنے بارے میں بتاتی رہی۔ اس مختصر سے وقت میں دونوں ایک دوسرے سے اس قدر بے تکلف ہو گئے جیسے صدیوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ یوں ہی باتوں باتوں میں کھانا جلد تیار ہو گیا۔ ولسن کو پہلے ہی شدید بھوک لگ رہی تھی، اوپر سے کھانے سے اٹھتی ہوئی بھینی بھینی خوشبو سے ولسن کی بھوک مزید چمک اٹھی۔ دونوں نے مل کر خوب سیر ہو کر کھایا۔ ولسن، خاص کر ولسن نے، جس نے کافی دنوں بعد اتنا اچھا کھانا کھایا تھا۔ کھانا بہت مزیدار تھا۔ کھانے کے بعد ولسن نے اپنی انگلیاں چاٹتے ہوئے کہا تو بیکا مسکراتے ہوئے محض شکریہ کہنے پر اکتفا کیا۔ کھانے کے بعد دونوں کچھ دیر اور بیٹھ کر باتیں کرتے رہے۔ ولسن اس قدر خوبصورت اور پیاری لڑکی کی قربت پا کر بہت خوش تھا۔ وہ اتنی پیاری اور اچھی باتیں کرتی تھی کہ کوئی بھی انسان سحر زدہ ہو سکتا تھا، اور ولسن تو پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو چکا تھا۔ نہ جانے کیوں اس کا ہر انداز، اس کی ہر ادا دل کو بھائے جا رہی تھی۔ اس نے زندگی میں زیادہ لڑکیاں نہیں دیکھی تھی، مگر جو بھی دیکھی تھی ان میں سے کوئی بھی لڑکی ولسن کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام رہی۔ وہ بیکا تو ایک ہی نظر میں، بلکہ پہلی ہی نظر میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلی ہی نظر میں ولسن کے دل میں اتر گئی تھی۔ اب وہ گھر جا کر اپنی بوڑھی ماں کو یہ خوشخبری سنا سکتا تھا کہ بالآخر اس نے شادی کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ نہ جانے کب سے ولسن کے منہ سے یہ الفاظ سننے کو وہ بے چین تھی۔ وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین مرد تصور کر رہا تھا، جس کے سامنے اس قدر دل نشین لڑکی بیٹھی دل لبھانے والی گفتگو کر رہی تھی۔ دونوں کو باتیں کرتے کرتے کافی دیر گزر گئی۔
تو بیکا پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ وہ بار بار جمائیاں لینے لگی۔ اس کی یہ کیفیت دیکھ کر ولسن بولا، لگتا ہے آپ کو نیند آ رہی ہے، ویسے بھی رات کافی ہو چکی ہے، اب آپ کو سو جانا چاہیے۔ ولسن کے کہنے پر بیکا سا مسکراتے ہوئے خوابناک آنکھوں سے اسبات میں سر ہلایا۔ اس کے خوبصورت چہرے سے صاف آیا تھا کہ اس وقت اسے آرام کی کس قدر اشد ضرورت ہے۔ آپ یہاں میرے بیڈ پر پرسکون ہو کر سو جائیں، میں وہاں کرسی پر سو جاؤں گا، ولسن نے بستر ٹھیک سے لگاتے ہوئے کہا۔ بیکا ولسن کے اس خلوص اور بڑے پن کا شکریہ ادا کر کے بیڈ پر دراز ہو گئی اور اب اپنے اوپر چادر اوڑھ کر اپنی آنکھیں موند لیں۔ اگلے ہی لمحے وہ نیند کی وادیوں میں اترتی چلی گئی۔ وہ اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ لیٹتے ہی گہری نیند سو گئی، جبکہ ولسن چند لمحے اس کے سرہانے کھڑا اس کے حسین و جمیل چہرے کو یک ٹک دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی۔ اس کی ہموار سانس بتا رہی تھی کہ وہ کتنی گہری نیند میں جا چکی ہے۔ جب بھی ولسن اسے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا اور چاہتا رہا کہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی اس قدر دلکش گوش کی آنکھیں خیراں ہو جائیں، لگتا تھا چاند سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر انسانی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیا اس قدر خوبصورت لڑکی اس سے پیار کرے گی؟ کیا وہ اس کی محبت کو سمجھے گی؟ اس کے چہرے پہ بلا کی معصومیت تھی۔ اس کی ہموار سانسیں بتا رہی تھی کہ وہ گہری نیند میں جا چکی ہے۔ جب ہی ولسن اس سے ٹکر ٹکر دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ وہ دنیا کی حسین ترین لڑکی ہے، اس قدر دلکش نقوش کہ آنکھیں خیراں ہو جائیں، لگتا تھا چاند سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر انسانی شکل اختیار کر گیا ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیا اس قدر خوبصورت لڑکی اس سے پیار کرے گی؟ کیا وہ اس کی محبت کو سمجھے گی؟ کیا وہ اس کی زندگی کی شریک سفر بننا پسند کرے گی؟ بیکا اس طرح کی لڑکی تھی جس کی ولسن نے زندگی میں خواہش کی تھی۔ وہ اس کی توقعات پر پورا اترتی تھی۔ وہ لڑکی جس کی خیالی تصویر ولسن نہ جانے کب سے اپنے خواب و خیال میں سجائے بیٹھا تھا، آج حقیقت کا روپ دھار چکی تھی۔ گو کہ ولسن میں بھی کوئی کمی نہیں تھی، وہ بھی خوبرو دراز قد ایک خوبصورت نوجوان تھا، مگر آج اسے صحیح معنوں میں جب محبت ہوئی تو اس طرح کی عجیب و غریب اور مختلف سوچیں اسے گھیرے ہوئے تھیں۔ اس نے اپنا سر جھٹک کر اپنے ذہن کو اس طرح کی سوچوں سے آزاد کرانا چاہا اور آہستگی سے چلتا ہوا ریڈیو کے پاس آیا اور اسے پلے کر کے خود کرسی پر براجمان ہو کر اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا لیا اور پھر اسے آہستہ آہستہ جھلانے لگا۔ ریڈیو پر گریگورین بینڈ کا خوبصورت دل موہ لینے والا گانا سینڈ می این اینجل چل رہا تھا، جس کا ایک ایک بول ولسن کو اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں اترتا محسوس ہو رہا تھا۔ گانے میں شاعر کو سچی محبت کی تلاش تھی جس کے لیے وہ سرگرداں تھا، اور وہ خود ہی سے مخاطب تھا کہ آیا اسے کبھی سچی محبت ملے گی بھی یا نہیں۔ ولسن کو یہ گانا اس وقت اس کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ اسے یوں لگ رہا تھا گویا یہ گانا نہیں، اس کے دل کی آواز ہے جس نے اس کے دل کے تمام تار بجا دیے تھے۔ فضا گانے کی دھن سے معطر تھی جو ولسن کے کانوں کو بے حد بھلی لگ رہی تھی۔ اس قدر دھیما میوزک، خوبصورت رومانوی بول اور سنگر کی کورس کی شکل اختیار کرتی شاہکار آواز نہایت سحر انگیز ماحول پیدا کر رہی تھی۔ ولسن نے ریڈیو کی آواز اس لیے دھیمی کر رہی تھی کہ مبادا بیکا کی نیند ٹوٹ نہ جائے۔ ولسن خاموشی سے آنکھیں موندے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے سر ٹکائے اور اسے جھلاتے ہوئے گانے سے لطف اندوز ہو ہی رہا تھا کہ مان ریڈیو میں چلتا وہ گانا رک گیا۔
اس جگہ نیوز کاسٹر چیختی چلاتی آواز میں دھماکے دار بریکنگ نیوز سنانے لگا۔ آپ کو ہم اہم خبر دیتے چلیں کہ ایک قیدی ذہنی امراض کے ہاسپٹل سے فرار کیا ہے، جس کی وجہ سے پولیس آس پاس کے تمام علاقوں کو اپنے گھیرے میں لے چکی ہے۔ رپورٹر نے واضح الفاظ میں ان تمام علاقوں کا نام لے کر ذکر کیا جن کو پولیس اپنے گھیرے میں لے چکی تھی۔ ولسن کے کان کھڑے ہو گئے کیونکہ ان علاقوں میں یہ جنگل بھی آتا تھا۔ رپورٹر نے مزید کہا، بھاگنے والی قیدی ایک عورت ہے جو بہت خطرناک ہے اور یقیناً مسلح ہوگی۔ اس پر اپنے شوہر کا قتل اور اس کے علاوہ 4 اور مردوں کے قتل کا الزام ہے، جس کے جرم میں وہ جیل کی سزا بھی کاٹ چکی ہے۔ جیل میں ماہر نفسیات نے اس کا معائنہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور پر بیمار اور جنونی ہے، لہٰذا اسے جیل سے ذہنی امراض کے ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا، مگر اب کسی طرح سے وہ فرار ہونے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ فرار ہونے سے پہلے اس نے ہاسپٹل کے گارڈ کو اسی کے خنجر کی مدد سے موت کے گھاٹ اتار دیا، اور اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ جنگل میں کہیں روح پوش ہو گئی ہے۔ پولیس سارا دن اسے ڈھونڈتی پھر رہی ہے، مگر اب تک وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکی۔ اس کے ساتھ ہی رپورٹر اس پاگل عورت کا حلیہ بیان کرنے لگا۔ وہ 5 فٹ اور 6 انچ کی حامل 26 سالہ نہایت پرکشش عورت ہے۔ فرار ہوتے ہوئے وہ ہاسپٹل کا یونیفارم پہنے ہوئے تھی، مگر اب یقیناً اس نے خود کو بچانے کے لیے کہیں سے کپڑے چوری کر کے وہ یونیفارم اتار کر پھینک دی ہوگی۔ پولیس کی تمام تر لوگوں کو تنبیہ ہے کہ جو کوئی بھی اس پاگل عورت کو دیکھے تو فوراً قریبی پولیس اسٹیشن اطلاع کرے، اور خاص دھیان رہے کہ اس پاگل عورت سے اپنا فاصلہ زیادہ سے زیادہ برقرار رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ مکمل طور پر جنونی اور ذہنی مریضہ ہے جو جنون میں آ کر کچھ بھی کر سکتی ہے۔ تمام تفصیل سن کر ولسن جیسے سکتے میں آ گیا ہو، مگر جیسے ہی اس کی نگاہیں بیڈ پر بے خبر سوئی بیکا پر آ کر ٹھہریں تو خوف کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں سرایت کرتی چلی گئی۔ بیکا ہو بہو اسی حلیے پر 100% بیٹھتی تھی جو ریڈیو پر نیوز کاسٹر نے بتایا تھا۔ 5 فٹ 6 انچ حامل 9 عمر خوبصورت اور مکمل طور پر پگلی۔ ولسن کو یقین تھا کہ بیکا ہی ذہنی امراض کے ہاسپٹل سے فرار ہوئی ہے جس کی پولیس کو تلاش ہے، کیونکہ بیکا ایک خوبرو اور خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ ایک جوان لڑکی کا یوں اکیلے رات کے وقت جنگل میں چلے آنا اور ایک اجنبی پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ اس کے کاٹیج میں رہنا ولسن کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ولسن کو اس بات کا بھی یقین ہو چلا تھا کہ اس کے سونے کے بعد غالباً بیکا اسے بھی قتل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، مگر ولسن ایسا کبھی نہیں ہونے دے سکتا۔ وہ بخوبی جانتا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ یکایک اس نے ریڈیو آف کیا اور تیزی سے چلتا ہوا کاٹیج کے دروازے تک آیا، جس کا دروازہ اس نے اس قدر زوردار آواز سے کھولا کہ بیکا بے اختیار ہڑبڑا کر نیند سے بیدار ہو گئی اور ولسن کو خوابناک آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ حیرت اس کے چہرے سے صاف عیاں تھی۔ ولسن چلتا ہوا بیکا کے پاس آیا اور اسے بالوں سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے اتار کر دروازے کی جانب گھسیٹنے لگا۔ بیکا درد سے کلبلا اٹھی اور بری طرح چیخنے چلانے لگی۔ وہ اپنی بساط کے مطابق خود کو ولسن کی گرفت سے چھڑانے کی اپنی سی کوشش کرتی رہی، مگر ولسن کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے فولادی بازوؤں میں بیکا کوئی زخمی پرندہ معلوم ہو رہی تھی جو بالکل بے بس اور لاچار ہوتا ہے۔ چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے؟ بتاؤ، میرا قصور بتاؤ، بیکا روتے ہوئے بولی۔ وہ مسلسل چیخ رہی تھی، مگر ولسن پر اس کے چیخنے چلانے کا کوئی اثر ہوتا دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ یوں ہی اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا دروازے تک لے آیا۔
اور اسے ایک جھٹکے سے باہر اندھیرے کی جانب پھینک دیا۔ بیکا دور گھاس پر جا گری اور سر اٹھا کر ولسن کو دیکھنے لگی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ اچانک ولسن کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی آنکھوں میں حد درجہ حیرت تھی۔ یک بارگی میں وہ تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی ولسن کے پاس آنے لگی جو کاٹیج کے دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ بیکا دروازے تک پہنچتی، ولسن نے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ دروازہ دھڑ سے بند کر دیا اور خود یوں لگ کر دروازے سے کھڑا ہو گیا گویا بیکا کسی بھی لمحے دروازہ توڑ نہ دے۔ وہ چپ چاپ دروازے سے لگا کھڑا رہا، بیکا کی چیخو پکار سنتا رہا جو دروازے پر اپنے ہاتھوں سے تابڑ توڑ حملے کر رہی تھی، ساتھ ہی ساتھ اپنے جوتوں سے بھی دروازے پر وحشیانہ حملے میں مصروف تھی۔ وہ بار بار ولسن سے کہہ رہی تھی کہ وہ اسے اندر آنے دے، باہر اندھیرا ہے، جس سے اسے بہت خوف آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ ولسن سے اپنا قصور بھی پوچھتی جا رہی تھی کہ کس لیے اس نے یوں رات کے پہر اسے کاٹیج سے اس قدر بے رحمی سے نکال باہر کیا۔ مگر ولسن منہ پر تالا لگائے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ بیکا پر پاگل پن کا دورہ پڑ چکا ہے۔ وہ تو یہ سوچ کر ہی پسینہ پسینہ ہو رہا تھا کہ اگر اسے ٹھیک وقت پر بیکا کی اصلیت معلوم نہ ہوتی اور موقع رہتے سمے اگر اس نے اسے کاٹیج سے باہر نکال نہ کیا ہوتا تو نہ جانے اس پر کیا بیت جاتی۔ یہ خیال ہی بڑا روح فرساں تھا۔ یکا یک باہر مکمل خاموشی چھا گئی، ایسی دل دہلاتی لرزہ خیز خاموشی جس میں ہلکے سے پتے کی آواز کا بھی سنائی دینا ممکن نہیں تھا۔ اور پھر دفعتاً سماعت شکن چیخ سنائی دی جس سے پورا جنگل لرز اٹھا، ساتھ ہی ساتھ ولسن بھی کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپنے لگا۔ چیخ اس قدر بھیانک تھی گویا کسی وحشی یا پاگل درندے کے جسم میں کوئی درد اٹھا ہو جس سے کلبلا کر وہ اس بری طرح چیخا ہو، اور اس چیخ کی توقع انسان کسی ذہنی مریض سے ہی رکھ سکتا ہے۔ اس قدر لرزہ خیز چیخ کے بعد باہر مکمل خاموشی چھا گئی، دل کو ہلاتی اور لرزہ ایسی بھیانک خاموشی جو خود میں کافی پرسراریت اور خوفناکی لیے تھی۔ ہوا بھی جیسے کہیں دم سادے بیٹھی تھی، ہر چیز گویا ساکت و جامد ہو گئی تھی، ہلکی سی آواز کا بھی سناٹا سنا جانا مشکل تھا۔ باہر کسی قسم کی کوئی بھی تحریک نہیں ہو رہی تھی۔ پھر اچانک سے باہر سے آواز ابھری، ولسن کے کان کھڑے ہو گئے اور دل سینے میں بری طرح پھڑپڑانے لگا۔ آواز ایسی تھی جیسے باہر کوئی چیز گھسیٹی جا رہی ہو۔ ولسن خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ یوں ہی دروازے کے ساتھ لگا کھڑا تھا جب ہی اس کی نظریں دروازے کے نیچے سے آتی ہوئی خون کی لکیر کی جانب ٹھہر گئیں جو تیزی سے تالاب کی صورت اختیار کرتا دروازے کے نیچے سے ہوتے ہوئے ولسن کے کاٹیج اندر داخل ہو گیا۔ اتنا زیادہ خون دیکھ کر ولسن کی آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا زیادہ خون آخر آیا کہاں سے۔ اوپر سے بیکا کی آواز بھی باہر سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ بہت حیران، پریشان اور خوف زدہ تھا۔ ولسن نے کئی بار گہری سانسیں لے کر اپنی منتشر سانسوں کو بحال کیا اور اپنے اندر تمام ہمت و حوصلے کو یکجا کر کے دروازے کی جانب بڑھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھول کر دروازے کی لکیر سے ایک آنکھ کے ذریعے باہر جھانکا تو باہر کا منظر دیکھ کر انگشت بندہ رہ گیا۔ بیکا کاٹیج کے پاس ہی خون کے تالاب میں لت پت بے سدھ پڑی تھی اور اس کے گلے میں خنجر پیوست تھا۔ وہ مکمل طور پر لباس سے عاری تھی اور اس کی آنکھیں بھی حلقوں سے یوں باہر تھیں گویا مرنے سے پہلے بے حد بھیانک چیز دیکھ لی ہو۔ خود ولسن کی آنکھیں بھی حیرت و خوف سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ یہ سب سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ کیا اور کیسے ہو گیا۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ جو منظر اس کے سامنے تھا
اسے اس کا ذہن قبول نہیں کر رہا تھا۔ وہ حواس باختہ اپنے اعتراف کا جائزہ لے رہا تھا کہ مان اس کی نظر بیکا سے کچھ ہی دور پڑے نیلے رنگ کے کپڑوں پر پڑی جو خون میں لتڑے ہوئے تھے۔ وہ بیکا کی لاش کے پاس آیا جس سے کچھ فاصلے پر پڑے اس نے وہ کپڑے اٹھائے اور انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ یک بارگی سے اسے احساس ہوا کہ یہ کپڑے تو یونیفارم ہے۔ اس نے جلدی سے یونیفارم کو الٹا کر دیکھا تو یونیفارم کے نیچے جو لکھا تھا اسے پڑھ کر ولسن منجمد رہ گیا۔ ریاستی ہاسپٹل برائے ذہنی امراض۔ یکا یک ولسن کو اول سے آخر تک تمام قصہ سمجھ میں آ گیا، جس کے ساتھ ہی وہ بے اختیار بیکا کی لاش کے پاس گھٹنوں کے بل گر گیا۔ پاگل عورت نے محض کپڑے حاصل کرنے کے لیے بیکا کو قتل کر دیا تھا، اور اپنی غلطی پر ولسن زوردار چیخ مار کے زار و قطار رونے لگا۔ اس کی چیخ سے جیسے گویا جنگل بھی چیخ اٹھا ہو۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ خوش رہیں۔ شکریہ۔